अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी मामलात के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहुत सारे मामलात की निशानदेही प्रोग्राम देखने वालों की जानिब से की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि उन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे शहर के मसाइल जिसके हवाले से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, बिजली का मसला, पानी का मसला और इस तरह के मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ साथ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आ रहे हैं। कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई जिसका मैंने अर्ज़ किया इससे पहले प्रोग्राम में बात हो चुकी है, चाहे इंटर के जो इम्तहानात हैं उसके नताइज के हवाले से हो या दीगर मामलात पर। देखने वालों की ख्वाहिश है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए। यकीनन मौका मिलेगा, ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ प्रोग्राम में। जो बाकायदगी से प्रोग्राम देखते हैं यकीनन उनके इल्म में होगा कि इससे पहले इस मौजू पर बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। बहरहाल इस सारे मामले को अब देखने की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा इसमें संजीदगी का मुज़ाहरा करना बेहद ज़रूरी है। सियासी मामलात और इख्तिलाफ़ात यकीनन चलते रहते हैं, ताहम इस वक्त और जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, अगर इस तरह के मामलात सर उठाएंगे तो यकीनन सूरत हाल कंट्रोल करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। नौजवानों में जो बढ़ती हुई बेचैनी है उसको कम करने की ज़रूरत है और अगर इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, अब इसकी वजूहात मेरा ये ख़्याल है कि कोई ढकी छुपी नहीं है, सबको इसका बखूबी इल्म है कि क्या कुछ होता रहा है माजी में। और इस वक्त ये जो नताइज जिनको ख़राब किया गया, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है गालिबन, वो इस हवाले से फरमा रहे थे कि कॉपियों के अंदर क्या कुछ किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। जैसे उन्होंने निशानदेही की कि बच्चे कॉपियों के अंदर जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हैं, गाने वगैरह लिख देते हैं या उसका सफ़े भरने के लिए, उसकी तादाद बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो हम जो इसमें वाक़तन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर, मेहनत कर कर इन कॉपियों को भरते हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो उनको उसी तरह से दिए जाएँ, उसकी सही तरह से जांच की जाए। यकीनन एक या दो स्टूडेंट यकीनन ऐसे होते होंगे, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को फ़ेल कर दिया जाए। तो ये एक ना समझ में आने वाली दलील है जो उनकी जानिब से दी गई है और हमारा ख़्याल ये है कि इसके ऊपर अदालत से रुजू करना ज़रूरी है बच्चों के लिए। ये यकीनन अब कानूनी मामला है, इसको आला अदालत में लेके जाना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे। इसको कैसे अदालत तक ले जाना है, इस मामले को, इसके ऊपर काम कराएं तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका नतीजा भी सामने आएगा। इसके साथ साथ दीगर मसाइल के हवाले से, जैसे मईशत के ऊपर इससे पहले बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने कोशिश की कि इस मामले पर गुफ्तगू करूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद समझ में ना आती हों। जैसे स्टॉक मार्केट के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि जो तेज़ी है इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर आप कभी बात करें ना। बहुत सारी वजूहात होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जिस तरह कारोबार होता है, पाकिस्तान में बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझती और हमेशा से हम जब इसके हवाले से बड़े तफसील से प्रोग्राम्स किया करते थे माजी में, उस वक्त भी इस चीज़ पे ज़ोर देते थे कि इसमें काम करने वालों की जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। होता ये कि पाकिस्तान में तो इस कल्चर को इतना नहीं प्रमोट किया जाता कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हर शख्स इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें किसी किस्म की उम्र की क़ैद नहीं है, हर शख्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, कोई हाउस वाइफ हो या कोई भी शख्स हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती हैं जिसकी वजह से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स या इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें उस तादाद में नहीं बढ़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि 26 या 28 करोड़ आवाम जितनी भी यहाँ पर बस्ती है इस मुल्क में, यकसा मौक़े सबको फ़राहम किए जाएँ। 2 या 2.5 लाख से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल, इससे पहले भी जब हम नंबर्स देखा करते थे तो तकरीबन इतनी ही एक्टिव आईडीज़ हुआ करती थी। अब शायद थोड़ी बहुत इसमें इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। इसी तरह कंपनीज़ के अंदर भी इजाफ़ा होना ज़रूरी है। जिसकी लिस्टिंग होती है उसमें भी नई कंपनीज़ को आना चाहिए, मौक़े देने चाहिए। तमाम उस हवाले से भी कोई गैर मामूली काम नहीं हुआ। यकीनन इसको मर्ज ज़रूर किया गया कि पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से थी, उसके बाद फिर इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। और अक्सर ये सवाल होता है कि इसके अंदर जो तेज़ी है क्या इस चीज़ की माजी करती है कि आपकी मईशत में बेहतरी आ रही है।
کچھ ایک حصے کی تو ضرور اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے، یا اس کو کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بہتری آ رہی ہے، تاہم پوری کی پوری معیشت کا انحصار اس کے اوپر نہیں ہے، کہ جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور تمام چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے یا مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. شرح میں کمی ضرور ہو رہی ہے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات نظر آ رہی ہوں. سبزیاں اجناس قیمتوں میں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں، قیمتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. اور ان مہنگائی پہ جو سب سے زیادہ چیز ہمارے ہاں اثر انداز ہوتی ہے وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، جس میں کسی قسم کی اس وقت کوئی حالیہ دنوں میں کمی واقع نہیں ہوئی. امید یہ کی جا رہی تھی کہ جس تیزی سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کوئی غیر معمولی کمی کی جائے گی. ایسا نہیں کیا گیا، عوام کو براہ راست اس کا ریلیف نہیں پہنچایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے چند سینٹس کا، تو کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، اور اس سے زیادہ کا بھی اضافہ ہم نے دیکھا ہے. اور جب کمی واقع ہوتی ہے تو محض چند پیسوں کی کمی اس میں کی جاتی ہے، جس سے کوئی فرق بڑی ہوئی قیمتوں کے اوپر نہیں پڑنا. ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. پھر بجلی کی قیمتیں، اس سے براہ راست اس کا تعلق ہے. جس تیزی سے مہنگی ہوئی ہے، اس کو کم کرنا اب حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر اس کی چارجز میں کمی کر بھی دی جائے، ٹیکسز کی اتنی بہتات ہے کہ اس کی قیمت میں واقعتاً کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور آج بھی صبح کے وقت میں دیکھ رہا تھا، کچھ خبر آئی ہے کہ پیسوں میں کمی کی گئی ہے، چند پیسے محض اس کے اوپر کم کیے گئے ہیں، 70-75 پیسے کی کمی واقع ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ پورے پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ الگ ہیں. بجلی کی شہر کراچی کے لیے الگ ہیں. یہاں کی تقسیم کار کمپنی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنی چاہے قیمتیں بڑھا سکتی ہے، کمی کرے نہ کرے، کسی کی پابند یا کسی کے ماتحت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہے. یہ صورتحال شہر کراچی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں. بات ہو رہی تھی مہنگائی میں کمی کی، تو کسی طور پر کمی نظر نہیں آئی. پھر یہ جو بڑی ہوئی قیمتیں ہیں، اس کے لیے بھی کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. اب کہا یہ جائے گا، جو سن رہے ہوں گے جن کا براہ راست تعلق اتھارٹیز سے ہے، کہ جی میکینزم تو موجود ہے. اگر وہ میکینزم موجود ہے تو وہ کیوں فنکشنل نہیں ہے، اس کے اوپر کیوں کام نہیں ہو رہا؟ آپ بازار میں جا کے دیکھیں، چھوٹے بڑے بازاروں میں جا کے دیکھیں، بڑے سٹورز میں جا کے دیکھیں، الگ الگ قیمتیں آپ کو نظر آئیں گی. اس کو کیسے پیرٹی کو مینٹین رکھا جائے، کنٹرول کیا جائے، کوئی میکینزم نہیں ہے. اور جو لوگ یہاں موجود بھی ہیں، جیسے آپ نے ڈی سیز کو لگایا ہوا ہے ان کاموں کے لیے، کسی ایک علاقے میں آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد نظر نہیں آئے گا. چاہے وہ دودھ کی قیمت ہو، سبزیوں کی قیمت ہو، اس کے علاوہ دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، اس پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نظر نہیں آئے گی جو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکے. بیکری آئٹمز ہوں، جب آپ جا کے دیکھیں بیکری کے آئٹمز کو، جس تیزی سے اس میں اضافہ ہوا اس وقت، کیونکہ صورتحال ایسی تھی، آٹے کی جو بحران آیا، قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور بڑی تیزی سے قیمتوں کو بڑھا دیا گیا. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ قیمتیں اپنی جگہ واپس آ گئی، آٹے کی بڑی ہوئی قیمتیں، لیکن اس کے باوجود آپ جا کر دیکھیں جو بیکری آئٹمز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور ان سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. یہ جو جتنے بھی ڈی سیز اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر آپ ان سے سوال کیجئے کہ یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی تھیں، یہ جو بریڈ آپ کی 100 روپے سے اوپر چلی گئی اور دیگر آئٹمز جو ہیں وہ مہنگے ہوتے چلے گئے، اس کو کیسے واپس اپنی جگہ پر لایا جائے؟ اس کے لیے کیا آپ نے لوگوں کو پابند کیا ہے؟ دودھ کی بڑھی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے؟ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی اقدامات آپ نے نہیں کیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اپنی مرضی سے قیمتوں میں لوگ اضافہ کرتے چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ کو آن پیپر، یعنی کہ اعداد و شمار جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اس میں تو کمی نظر آ رہی ہے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں ہے. مزید بھی اگر نمبرز میں بہتری آتی چلی جائے، اس کے باوجود عام آدمی یہ سوال کرتا رہے گا کہ مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہو رہی. سب سے بڑی وجہ. اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھ رہے تھے کہ نوکریوں کے حوالے سے گزشتہ روز ایک دفعہ پھر جو وزیر خزانہ صاحب ہیں واقعی وہ اسکرین کے اوپر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اتنی جو ہے وہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ رائٹ سائزنگ ہوگی، کمی ہوگی وزارتوں کے اندر، اور اس میں جو بے تحاشا بھرتیاں ہوئی ہیں ان کو کم کیا جائے گا، جو خالی اسامیاں اس کو اب انہوں نے مکمل طور پہ ختم کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اب یہاں تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا ہے.
اس کے لیے کیا کوئی پلان آپ کے پاس ہے، کوئی اسکیم آپ لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے، یا اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اتنا اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی پالیسی اب تک انٹروڈیوس کروائی گئی ہے جس کی وجہ سے جاب کریشن ہو سکے؟ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہمیشہ سے یہ رہا، حکومتیں ہر دور میں آتی رہیں اور دعوے کرتی رہیں کہ لوگوں کو روزگار دیں گے، اور روزگار کا طریقہ یہ نکالا کہ جناب جو ادارے تھے پی آئی اے، ریلوے اور اس طرح کے ادارے، اس میں بے تحاشا بھرتیاں کی اور اس کے بعد وہ ادارے مکمل طور پہ کولاپس کر گئے۔ ہوتا یہ ہے عموماً پوری دنیا میں کہ اس کا طریقہ کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے مختلف کمپنیز کو یہاں پہ مواقع دیے جاتے ہیں، اور جب وہ آ کر اپنا بزنس یہاں پر لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر نوکریاں ملنا شروع ہوتی ہیں اور تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان کے پر چھاپے ڈالے جاتے ہیں، مختلف اتھارٹیز کی طرف سے نوٹسز بھیجے جاتے ہیں۔ اور ویسے ہی روپیہ اور ڈالر کا جو ایک مسئلہ اس وقت ہے، جس تیزی سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بزنسز کو کمنس کرنا چھوڑ دیا، لگانا ترک کر دیا، جابس خود بخود ختم ہوتی چلی گئیں۔ تو ان کو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، تو اس کے بعد ہی آپ کے پاس مواقع آپ کو ملنا شروع ہو جاتے۔ تو یہ سب میں زیادہ ضروری چیز تھی جس کو نظر انداز کیا گیا اور پھر جاب کریشن کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے جو وفاق کے ماتحت ہیں، ایس او ایز کہلاتے ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، انٹیٹیز، جو بھی آپ ان کو نام دیں، تو یہ پی آئی اے، ریلوے وغیرہ اس طرح کے ادارے، ان کی جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت عوام سے جو ٹیکس وصول کرتی ہے انہی کے ذریعے ان کو پھر بیل آؤٹ پیکیجز دیتی ہے، پھر ان کے جو خسارے ہیں اس کی بھرپائی کرتی ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز جب تک صحیح نہیں ہوں گے تب تک یہ ادارے خسارے کے اندر رہیں گے، اور اس کا بوجھ عوام کے اوپر براہ راست پڑتا چلا جائے گا۔ اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، ماں سوائے ایک راستے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور پرائیویٹائزیشن ابھی ایک بڑی طویل بحث ہے کہ اس کو نجی اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں جس طرح نجی اداروں کے حوالے کیا گیا، جس کی ایک زندہ مثال شہر کراچی کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا۔ اس ادارے کی کارکردگی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جب پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں۔ آپ پی ٹی سی ایل کی جب نجکاری کی، اس کو پرائیویٹائز کیا، تو اس کا کیا سلسلہ بنا، آج تک لوگ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس ادارے کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ اور اسی طرح چند ایک بینکس تھے، ان کی کارکردگی تھوڑی بہت بہتر ضرور ہوئی، تاہم اس کے باوجود جو کچھ ہونا تھا وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں سب سے زیادہ کہ آپ نے کیسے جابس کریشن کے اوپر کام کرنا ہے، روزگار لوگوں کو کیسے دینا ہے، اور اس میں اس وقت جو سب سے بڑی مارکیٹ بن چکی ہے پوری دنیا میں وہ ہے آئی ٹی کی مارکیٹ۔ اور پڑوسی ملک ہو یا خطے میں بسنے والے اور لوگ ہیں یا دیگر ممالک ہیں، بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کا اندازہ ان لوگوں کو ہو چکا ہے کہ اگر آئی ٹی کے اندر مواقع دیے جائیں گے تو ہر شخص کے لیے بڑا آسان ہوگا، وہ گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر سکے گا اور پوری دنیا میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا جائے، اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ یہ جو گیجٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ موبائل ٹیلی فون، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر وغیرہ، اس تک لوگوں کی رسائی کو آسان بنایا جائے، ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ ہر شخص کی پہنچ میں ہو، اور جب وہ اس کو خرید سکیں گے تبھی وہ اس کے اوپر کام کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بڑے عجیب تجربے کیے جاتے ہیں پالیسی میکرز کی جانب سے۔ اچھا، اس میں دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آج کل جو زیادہ تر کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایک آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، اور دوسرا آپ کے پاس یہ گیجٹس ہوں، موبائل فون وغیرہ۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے دونوں چیزیں ہی لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں۔ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا کیا کہیں، آپ سن ہی رہے ہیں، ہر شخص اس کے بارے میں دہائیاں دے رہا ہے۔ اس دور میں جب ہم رہ رہے ہیں ہر چیز انٹرنیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہوگی تو ظاہر ممکن نہیں ہے کہ وہ کام آگے بڑھ سکے۔ پہلی شرط تو یہ ہو گئی، اور پھر دوسرا یہ کہ جو گیجٹس جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ موبائل فون، لیپ ٹاپس، اور یہ اتنے مہنگے کر دیے گئے، اس قدر اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس قدر اس کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب اس کے لیے قطعی ممکن نہیں ہے کہ وہ یا موبائل فون خرید سکے یا لیپ ٹاپس کو جو ہے وہ آسانی سے افورڈ کر سکے۔ تو جب دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، آئی ٹی کی اس کے اندر جابس کریٹ کریں گے، یہ بڑی بے معنی سی بات ہے۔ اس کا
کچھ بھی کر کے دیکھ لیجئے، کتنی بھی کوشش کر لیں، اگر یہ دو چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے یہ کام جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہونا شروع ہو گئے. بہت سارے دفاتر بند ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور لوگ یہاں سے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، جو کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی تھیں، وہ اٹھا کے دبئی یا اس طرح کے ممالک میں چلی جاتی ہیں، جہاں پہ ان کو بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں میسر بھی ہیں. ٹیکسس کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ نرمی ہے. یہ جو جتنی گیجٹس جو میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ بآسانی دستیاب بھی ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی بہترین ہے، تو وہاں سے ان کے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہماری جو مارکیٹ کا وہ سکڑتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر آئی ٹی کے اوپر سنجیدگی سے کام کرنا ہے تو پھر یہ دو چیزیں کم از کم جس کا میں نے بھی یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، ایک تو گیجٹس اور دوسرا انٹرنیٹ کا کنیکشن، اگر یہ بحال کیا جائے گا تو پھر بڑی تیزی سے جو ہے وہ بے روزگاری کم ہوتی جائے گی. لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. جس قسم کے بیانات یہاں پہ دیے جاتے ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان معاملات کو حل کرنے میں حکومت کی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. بہرحال اس معاملے پر مزید گفتگو کروں گا. ایک بڑی خاص مہمان شخصیت ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. عبدالحسیب خان صاحب، ایک بہت بڑا نام، اور آپ سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے، ان سارے معاملات پر تجزیہ بھی لیں گے اور ان سے بات بھی کی جائے گی. خان صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں. خان صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا. خان صاحب بات ہو رہی تھی معیشت کی بہتری کے حوالے سے کہ سنجیدہ کوششیں کیسے کی جائیں. اب ہر دور میں نعرے تو لگتے رہے ہیں کہ روزگار فراہم کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار آخر کیا ہونا چاہیے؟ خان صاحب آپ کا بڑا تجربہ اس میں ہے، آپ نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے، بڑی آپ کی اس کے اوپر سوچ ہے. یہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو روزگار کی فراہمی ہے یہ آخر ہوتی کس طرح ہے، ذرا بتائیے گا. یہ کوئی بات سمجھنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے بیسک اصول ہوتے ہیں. جی جی. ہمیں صرف زبانی بات کرنا یا کوئی ہوا میں بات کرنا اس سے کچھ نہیں ہوتا. جی جی. عمل آپ کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک منزل تک پہنچاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ منزل تک پہنچیں گے. خالی کھڑے کھڑے آپ ہوائی کھڑے بناتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت خوب بہت خوب. آپ یہ دیکھیے، میں کیونکہ مجھے الحمدللہ 64 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے روڈ کے اوپر. جی جی. 68 ایئر، لوگوں کی عمر نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب میں آئی ایم ناؤ 85. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو اور تو لمبی اگر عمر عطا. 68 ایئر میں نے روڈ پہ گزارے ہیں تو میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا. بالکل. تو اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی میرا ملک پاکستان جی جی. دنیا کے مالدار ترین ملکوں میں ہے. اور کوئی دوسرا ہے تو مجھ سے بات کر لے، میں ثابت کر دوں گا. واہ. معدنیات بھری ہوئی ہیں پوری پاکستان کے اس کے اندر. کیا ہے جو نہیں ہے آپ کے پاس؟ اور پھر سے بتا دوں آپ کو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جی. کہ پاکستان کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اچھا. سارے سیلف کریٹڈ ایشوز ہیں. اگر میں زمین نہیں کھوجوں تو کہاں سے وہ آپ نکالیں گے؟ کھیتوں کے اندر میں اگر گنا نے بہوں تو پھر گنا کہاں سے آئے گا؟ پھر شکر کیسے بچے گی؟ بالکل ٹھیک. تو آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. اگر ایک بات میں قرآن کی بات بتاتا ہوں آپ کو. جی جی. قرآن کے اندر اسلام مسلمان ہونا کوئی وہ نہیں ہے. بہت خوب. آیت ہے قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے. جی. تو جب پیغمبر صاحب کے پاس تشریف لائے کوئی دیہاتی، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لائے، آپ تو ایمان لائے آپ پہ اور اللہ پہ، تو فوراً آیت نازل ہو گئی، اے محمد ان سے کہہ دو جی. تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. واہ. ختم ہوگی بات. بہت خوب. اب اچھا ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. بہت خوب. اب اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہیں نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کے زمین کے اندر کتنے ذخائر ہیں معدنیات کے، اور کون سے پہاڑ میں کہاں پر سونا ہے اور کہاں چاندی ہے، قائد اعظم کو نہیں پتا تھا. لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے نا ہر چیز دنیا کی. بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اللہ پاکستان بنا رہا ہے، تو پاکستان کیا قائد اعظم نے بنایا تھا؟ میں معاف کیجیے گا، میں بات زیادہ کر رہا ہوں قرآن کی. پاکستان جس پوزیشن میں اس وقت ہے،
وہ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے. تو یہ کہتا ہوں میں قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا, یہ ملک تو آسمانوں میں بنا تھا جی, اور پھر آسمان والے نے پیدا کیا تھا قائد اعظم کو, ان کو اس پروجیکٹ میں پہنچا جائے گا وہ اس کو بنائے. تو انہوں نے اللہ میاں نے پھر قائد اعظم پیدا کر کے ان سے کام لیا اور پاکستان بنوایا. بہت خوب. اب اس میں کون سی دو بات ایسی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خان صاحب آپ عمل کریں گے, جب آپ عمل کریں گے, کھودیں گے, بیج ڈالیں گے تو وہاں پر اناج بھی ہوگا, اور جو آپ کھودیں گے تو پھر سونا بھی آپ کے پاس ہوگا. پھر یہ IMF جو ہے وہ ہم اس کو قرض دے دیا کریں گے دوسرے ملکوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ یہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, آج بھی وہی مسائل ہیں. پرانے اخبارات اٹھا کے دیکھتا ہوں, یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب وہی بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے. یہ کیوں اتنے پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں اور یہ آخر حل کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے آپ کو جو اپنی عمر بتائی تھی اسی بتائی تھی میں نے. جی جی جی. کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے جی اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ یقین جانیے گا کہ عوام کے متعلق کوئی بات کرنی ہو تو ابھی تک بات اس متعلق نہیں کی گئی. آج بھی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں, آج جی ساری وہ زبانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, 2,62,06,000 یہ بچے ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی اسکول میں انہوں نے دیکھا نہیں. بالکل 600 بھی بتائے میں نے آپ کو. بالکل یہ فگر دیے اپنے منسٹری آف ایجوکیشن نے پارلیمنٹ میں دیے. میں پارلیمنٹ میں 6 سال رہ کے آئے ہوں الحمدللہ, بہت چیز جانتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو ہم نے نا غریب کو یہ سوچا کہ ان کی تعلیم اور صحت, تو دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بغیر چون چڑھا کے انہوں نے 70% پاپولیشن کی غریب ہو گئی تھی, اور پہلے سفید کاغذ رہتے تھے. اب تو اللہ نے ہم کو سزا دی ہے تو وہ وائٹ کاغذ ختم ہو گیا آپ سے مل کے. جی. اور آج کی حالات جو ہے نا, آج کی حالات کے اوپر میں کیونکہ آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں تو میں جواب دوں. آن ایئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹ فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. یہ آج کا پاکستان نہیں ہے, یہ پوری دنیا ہے. آج کی پر لمیہ نے کہا تھا قرآن میں کہ تمام دنیا میں فساد پھیل گیا ہے تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. بالکل. اور اللہ میاں کیا ہے تاکہ میں تمہیں میں سزا دینے کے لیے اللہ میاں نے آیت نازل کی تھی, اور سزا دینے کے لیے وجہ بتائی کہ میں سزا تم اس لیے دوں گا میں سزا تاکہ تم واپس لوٹ آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. بالکل. اب یہ کوئی نہیں کر رہا, کوئی سوچ رہا. آپ یقین جانیے آج اگر کوئی سوچ لے, آپ اپنا غریب, آپ نے دیکھا ہے آپ نے ہماری جو ماربل کے پہاڑ ہیں, آج دوسرا پہاڑ بلوچستان میں ماربل کا ہے. جی جی جی. اور ہم پتھر کا ٹکڑا توڑ کے ہم دے دیتے ہیں چائنا کو, وہ اس کو اپنا بنا کے ٹائل بنا کے پالش کر کے ہم کو بھیج دیتا ہے. $1 میں خریدتا ہے, $10 میں ہم کو بیچتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ نے یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے گاؤں دیہات کے اندر ہاتھ میں عورتیں اور مرد ہنر لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی. آپ ان کو دیکھیں. میں تو آپ کو بتاؤں, میں تو آپ کو میرا اسکول تشریف لائیے, بتاؤں گا آپ کو. میرے بچے اسکول کے جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, دماغ کا دماغ کی ان کی وہ ہے, تو لیکن وہ تک سیکھ رہے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے تو ایسا ہنر ہے جو کہ دماغی مریض تھے. جی. اور جو صحیح لوگ ہیں ہمارے پورے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں میں ہنر ہے. کارپیج انڈسٹری کا تصور بھی ختم ہو گیا. بالکل ایسا. اور آپ نے دینے کیا ہوتا ہے, ان کو ایک مشین دینی ہے جی, اور ایک وقت میں 10,000 15,000 کے ان کو کپڑا اور تاگا یہ لا کے دے دیں تاکہ چل جائے گی, وہ بنائیں گے اور بیچیں گے. آپ نے بڑی خوفناک سوال کر دیا مجھ سے صبح ہی صبح. نہیں اچھا ہوا. نہیں خان صاحب ذرا پتہ چلے نا, آپ نے بڑے ایک عام معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے. اگر نیت ہو تو میں جواب دینے تیار ہوں. نہیں صحیح ہے. میں خان صاحب نیت کا ہی فقدان ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اگر واقعتاً کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سارے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں, اللہ کی عطا ہے آپ کے پاس یہ ملک. پہاڑ کو وہیں کاٹے کر 2 سال وہاں لگائیے, آپ 2 سال لگیں گے. انڈسٹری مجھے بتا دیں, 10 انڈسٹری لگاتا ہوں جا کے وہاں پہاڑ کے دامن میں, جہاں پر لوگوں کو روزگار مل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم مجھے سکولی دیں جا کے, میں کراچی جاؤں گا, میں جاؤں گا تو مجھے وہیں مار دیں گے مجھے.
تو پھر کوئی جاتا نہیں ہے. نہیں خان صاحب ہماری جو آپ کے ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. جی دیکھیے ویلیو ایڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس را مٹیریل بہت ہے. بالکل بالکل میں متفق ہوں آپ کی بات سے، بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل بجا فرمایا. لیکن خان صاحب ہمارے یہاں تو پہاڑ صرف کٹ رہے ہیں ایک ہی چیز کے لیے، وہ ایک پلاٹ بن جائے اور کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جائے. اب یہ کلچر ہے، آپ اس کی گرفت میں آ چکے ہیں. اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ تو فرمائیں آپ نے اپنی زمینیں ساری زرخیز بیچنا شروع کر دی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی یہ لے کے کس طرف جا رہے ہیں ہم ملک کو؟ جس دن ہمارے دو چار اسٹیک ہولڈرس ہمارے ہیں، جی جی دو چار، اب اس کے نام جو نہیں ہے سب جانتے ہیں، جی اور ان کو آپ اسٹیک ہولڈرس کہہ دیجیے یا ان کو جو بھی کہہ دیے. ہمارے یہاں انصاف جو ہے وہ بہت کوشچنیبل ہے. ہوں اس سے بات کرنی چاہیے. یہ کوئی کنٹیم آف کورٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا عدلیہ بحال ہو گیا. عدلیہ بحال کرایا تھا نواز شریف نے، جی جو بات کی تھی، ہوں تو عدل بحال نہیں ہوا تھا. یہ کسی غلط فہمی ہے. واہ نواز شریف نے عدلیہ بحال کی تھی جی جی اور عدل آج تک بحال نہیں ہوا ہے. واہ بہت خوب. کیونکہ اس کا بیسک رول کیا ہے؟ اگر عدل کو آپ چیک کرنا کہ عدل ہے یا نہیں ہے کسی ملک میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو ہے عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. نظر آنا چاہیے، 100% درست. نظر آئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کہیں نظر نہیں آتا. اگر میں اس سے کوئی بات کروں تو وہ کنٹیم آف کورٹ کے اندر مجھے اندر کر دیں گے. ایسا ہی ہے. بھائی نظر نہیں آ رہا ہے نا. ہم تو سنگل توڑتے ہیں، تو وہ بھی اگر بڑی گاڑی ہوتی ہے توڑتے تو اس کو چلا بھی جاتا ہے. اس کو اشارہ کر کے روک بھی نہیں سکتے. بالکل. اور میں جا رہا ہوں گا اپنے سوزوکی کا آلٹو میں، تو مجھے روک لیں گے، آپ نے سنگل توڑا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ آپ عدل، جہاں پر عدل ہماری بیسک وہ ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے ایجوکیشن پہ ابھی تک کوئی پالیسی بنی ہے ایجوکیشن کی؟ کوئی نہیں ہے. ایک بھی نہیں بنی پالیسی. وہ پالیسی اگر بنی ہے، جتنی ہیں ایڈمنسٹریٹو پالیسی ہیں. جی جی اگر ایجوکیشن پالیسی ہوئے تو اس میں یقینی طور پہ سب سے پہلے آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ غریب تک جو ہے وہ تعلیم پہنچ جائے. ایسی پالیسی بنائی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں زمیندار بھی بیچ میں آئے گا. جب پالیسی بنے گی کہ اپنا زمیندار کا اپنے اسکول کو ہوتا نہیں ہے، اور جگہ اسکول بنا دے گورنمنٹ تو وہاں کو بھینسے پال دیتے ہیں. آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں نا. اچھا ہیلتھ ہے، آپ ہیلتھ آپ کہہ رہے ہیں میں دوائیں بنا رہا ہوں 39 ایئر سے. جی میری فیکٹری ہے کورنگی میں. جی جی بالکل 39 ایئر سے. بالکل ہے بالکل ہے. لیکن دوا اور علاج کے لیے ہاسپٹل کا جو تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کہاں ہے؟ بالکل. غریب کو کیا دوا مل رہی ہے؟ اس کے ماں باپ، بڈھے ماں باپ کھانس رہے ہیں، ان کو دوا مل رہی ہے کیا؟ نہیں. تو ان کو نوکری نہیں مل رہی. اگر انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی تو میں خدا خوف ہے مجھے. میں نے پورا کووڈ گزارا، میں نے ایک آدمی کو کبھی فارغ نہیں کیا. اللہ مدد کرے گا. بے شک یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی کوشش ہے. لیکن اگر انڈسٹری کے لیے ہوگی تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں نا کہ 25% مجھے نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی آج میں 25% اپنی لیبر 1000 لوگ کام کر رہے ہیں تو میں 25% 2500 آج آدمی نکال دوں گا. میرا کوئی پروڈکشن میں نقصان نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور 1 گھنٹے بڑھا دوں گا کہ بھائی 1 گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے آپ نے، ورنہ میں فیکٹری بند کر رہا ہوں. ٹھیک. تو پھر آپ جب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کریں گے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک کمیٹی بنائیے. آج تک نہیں ہوئی. نہیں تو پھر خان صاحب ترجیحات میں تو کبھی بھی شامل نہیں رہا نا، جیسا بھی آپ نے بتایا. دیکھیے نا. جی جی آپ دیکھیں عمران آئے تھے، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں الحمدللہ. مجھے جی بہت جی فخر ہے جی کہ میں فول پاکستانی ہوں. بالکل ٹھیک ہے بالکل جب ٹھیک. عمران آئے آتے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید اب اللہ کوئی بہتر کرے گا، کہ انہوں نے آتے اگست کے اندر آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں یہ کونسل آف بزنس لیڈر بناؤں جی اور میں اس کو چیئر کروں گا. ٹھیک. مجھے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں تھی. بھائی اب یہ اسٹیک ہولڈرس کو شامل کر رہے ہیں. لیکن سر وہ اکتوبر میں انہوں نے لیٹر بھیجا، مجھے بھی اس کا ممبر بنایا تھا. اور ہمارے اوورسیز چیمبر وغیرہ سب کے کافی بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی بنائی کونسل. اور جس کو چیئر کرنا تھا وہ کونسل بنے ہوئے ختم ہو گئے، وہ تو چلے بھی گئے. آج تک ایک میٹنگ نہیں ہوئی. سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے اس سے.
اس سے آپ بڑی تمام کی باتیں کی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں جی تو جی جو آپ کا سوال تھا بہت چھوٹا تھا، تو مجھے کتنی مشکل ہوئی تھی آپ سے بات کرنے میں. بہت خوب بہت خوب، اس سے اندازہ ہو گیا. میں بھی کچھ دیر پہلے یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ سنجیدہ ہونا ضروری ہے. ہم تو معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں، تو نتیجہ تو پھر یہی نکلنا ہے کہ جو سب سے عام مسئلہ سر اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ سر کا. سر میرے اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر. بے شک. آپ کی زمین اتنی زرخیز ہے، آپ یقین جانیے، میں اس سے بھی کلیم کرتا ہوں تمام دنیا کو، چیلنج کرتا ہوں کہ جتنی زرخیز زمین میری ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ رہی جھارکھنڈ وغیرہ میں، خاص آباد وغیرہ میں، وہاں پر ہماری جو کاٹن ہے وہ بڑی پھول والی کاٹن جی. وہ ہوتی تھی. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اپنے ایک ساتھ پہلے وہاں پر انہوں نے کچھ کاٹن کی جو فیلڈ تھیں ان کو انہوں نے وہاں بند کر کے گنے لگانا شروع کر دیے جی تاکہ گنے کی 2 فصل ہو جائے. بالکل. کاٹن اور گنا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے یہ کاٹن کو کیوں گرو کرنا بند کر دیا، اور گنا جو گنے کی 2 کاشت ہوتی ہیں پیسے ملیں گے. اب پیسے ہر سے چیز کا جلدی مل پیسہ ہے جائیں گے. نا، ہر چیز پیسہ ہے. لیکن پھر خان صاحب کیا کریں؟ اب وہ حکومت انسینٹیو دینا، جیسا بھی آپ نے معاملے کی نشاندہی کی. گندم پچھلی دفعہ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے کس ریٹ کے اوپر خریدا بھی نہیں خریدا، اب وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب نتیجہ یہ نکلے گا آنے والے سال میں اب دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی، اور پھر آپ کو جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اور پھر وہی ہوگا کہ مارکیٹ سے پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گا، گندم نہیں ملے گی، قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا. آپ کو پتا ہے اور ہر آدمی کو پتا ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. بالکل. اور آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ آج شروع کر دیں، آپ یقین جانیے اس ملک سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیے کہ یہ ملک کہاں جاتا ہے. بالکل. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہوا ایز اے پاکستانی، ایز اے ٹرو پاکستانی. نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم وہ ہیں، یہ کچھ نہیں. اب یہ سب ہندو وہ ہے وہاں، یہ سب ختم کرنا پڑے گا. بہت خوب. صرف یہ کہنا پڑے گا پاکستان. قائد اعظم نے تو یہ کہہ دیا تھا جی 21 مارچ کو 1948 میں اپنے ڈھاکے کے پٹن کے میدان میں. کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس ملک میں رہنے والے نہ پنجابی ہیں نہ سندھی ہیں نہ پشتو ہیں نہ سب جگہ ہیں، اور دیوبندی اور سنت اہل سنت جماعت یہ وہ سب، یہ سب پاکستانی ہیں. پاکستانی ہیں. وہ سامنے بیٹھے تھے اسٹوڈنٹ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہارا کام صرف یہ ہے، 2 کام ہے تمہارے. ایک یہ کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرو جی اور اپنے تعلیم حاصل کرو، تاکہ میں تم کو پاکستان بنا سکو گے جو کہ ہمارا خواب ہے. بے شک ایسا ہی. بھائی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے حاکم. لیکن اب وہ لیڈرشپ کہاں سے لائیں خان صاحب؟ یہ تو فرمائیے نا. اب یہاں تو سیاست ہو ہی اس کے اوپر رہی ہے، ووٹ بھی اسی کے اوپر مل رہے ہیں. بہت ہے سر، یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیڈر ہیں لیکن وہ اپنی عزت بچائے گئے ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غلطی نہیں بولتے. تو پھر چیلنج کون کرے گا یہ تو بتائیں. جو چیلنج کرتا ہے اس کو پھر سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اب یہ سٹیٹس کو ایک جمود جو بن گیا ہے اس کو کون توڑے کون؟ سب پچھلی ہسٹری پڑھ لیجیے آپ اپنا، جہاں انقلاب آئے ہیں. خان صاحب ان لوگوں سے آپ انقلاب لا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ یہاں کو تو. سر آپ خود اپنے تھوڑا سی پیچھے جائیے آپ، جہاں آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آیا ہے اور اس کے بعد وہ ملک جو ہیں بہت آگے گئے ہیں، وہ اس کی پوری ہسٹری ہے، وہ آپ کو تلاش کر لیں اور پھر بتائیے اپنے ناظرین کو کہ کون جو ہے وہ بہتری کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. خان صاحب وہ تو بعض مرتبہ ماں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو بچہ پیٹ پہ لات مارتا ہے اپنی ماں پہ، پھر وہ فوراً دودھ پلا دیتی ہے. تو احتجاج کرنا تو ہمارا قانونی حق ہے، اور احتجاج کرنا شریفانہ طریقے کے ساتھ انسانیت میں رہتے ہوئے. جی تو سب کہاں ہیں؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، بلکہ آپ نے تو کتاب کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا اپنی، کہ انسان بننا سب سے پہلے ضروری ہے، اور ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم انسان بن جائیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. میں تو پورے قرآن کے ایمان اور بندگی میں نے پہلے کہہ دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ 80% مسلمان ہیں، تو 20% میں سے ملیں گے ایمان والے. جو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ایمان کی شرائط یہ ہے کہ ان کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، جھوٹ کو نہیں بولتا، چوری تو نہیں کرتا، مال تو نہیں ملاتا اپنے آٹے کے اندر کوئی اپنا خدا مگا.
تو یہ سارے عملیات ہوتے ہیں. عمل جو ہوتا ہے وہ آدمی بناتا ہے پھر ایمان والا, اور ایمان والا ہی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے, میں نہیں, اللہ نے مجھ سے قرآن کا ترجمہ کرایا ہوا ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے, میں انشاءاللہ کبھی آپ کو پیش کروں گا جی جی جی, جب جلدی موقع ہوگا مجھے. تو آپ تو قرآن کے اندر ایک ایک چیز ایسی لکھی ہوئی ہے, اگر اس کی روشنی میں دیکھوں اپنے پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوں گا. پھر آپ خود دیکھیے اس خراب حالت کے اندر بھی میرا اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. جس طرح دنیا چل رہی تھی تو پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے عبد القدیر خان کو فیصلہ کر دیا بھوپال میں جی, اور پھر ان کو بلایا اپنے بھٹو صاحب نے اپنے, اور انہوں نے سنگل جب بھٹو صاحب نے قدیر خان کو کہا اہتمام بنانے کے لیے تو پوری کابینہ سارے بڑے بزرگان کون سارے لوگوں نے منع کیا کہ آپ کیا کرو, ہم پہ اتنی سینکشن لگے گی کہ ہم اپنا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوا ہمارے پاس. بالکل ایسا ہی. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک کام انہوں نے دیا تھا جو مجھے یاد ہے, اور میں کسی کوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم نے صرف مسلم کنٹریز کو پاکستان کو چوکیدار بنانے کے لیے اللہ نے قادر خان کو پیدا کیا, اس سے اہتمام بنوا دیا. ہماری خراب حالت تھی, اس کے بعد میں بھی اب تو میں کہہ رہا ہوں نا, اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ سب بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان. آج توبہ کر لو, آپ یقین جانیے, میں قسم خدا کی خاص کہتا ہوں کہ پاکستان کل سے جو ہے وہ لائن پہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کس کو توبہ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, حکمرانوں کو یا لوگوں کو؟ سب کو. سب کو. ہم سب کو, ہاں ہم سب کو. ہم کہیں نہیں کہیں ہم نے خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں, کچھ زیادہ کچھ کم, لیکن سبھی انوالو ہے نا. بالکل صحیح ہے. جو ہوتی ہے اگر خاموشی ہوتی ہے تو میں اس کو ایک جرم سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم میں ضرور آپ کو میرے کو تکلیف ہوتی ہے, میں کنسرن آفیسر کا دور جاتا تھا جب میں سینیٹر نہیں بنا تھا. میں تو 60 سال سے میں تو کسی ایریا سے میں روڈ پہ ہوں نا, تو کتنے میں نے بیوریفیکیشن کام کیے ہوں گے. جی جی. لیکن کبھی رشوت نہیں دی, کبھی کچھ نہیں کیا. میں جاتا تھا, ان کو اپنا ایکسپینڈ کرتا تھا, پھر جاتا تھا. وہ مجھے کہتے بھائی یہ آدمی تو ایسا ہی ہے, پاگل لگتا ہے مجھے, تو میں نے میرا کام کر دیا کرتے تھے. ساری زندگی لوگوں نے میرا کام کیا ہے. بالکل بالکل بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے. بالکل ایسا, بالکل اس سے ہم واقف ہیں. بالکل جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں انسان بنتے ہوئے ہر چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے. تمیز سے دائرے کے اندر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم کیوں نہیں آ رہے 50 لوگ جو بنی تھی کابینہ بنائی تھی, تو وہ اس کو ڈسبار کرتے ہیں. 50 آدمی وداؤٹ ٹاکنگ ٹو دا بزنس کمیونٹی, 50 آدمی پورے پاکستان کے جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں, سب نام جانتے ہیں پورا پاکستان. جی جی. میں صرف 50 کہہ رہا ہوں. جی 50 لوگ چلیں, میں بھی ساتھ چلوں گا ان کے 50 میں. بالکل ٹھیک. تو چلیں سیدھے جا کے بات کریں گے, پرائم منسٹر سے بات کریں گے, پریزیڈنٹ سے بات کریں گے, ممبروں سے بات کریں گے, مسائل لے کے جائیں گے, ان کو حل بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. خالی مسائل بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ اچھی بات ہے. دفتر کے اندر کوئی آدمی آ کے مجھ سے کوئی چیز کی شکایت نہیں کر سکتا تھا. بالکل صحیح. آج تک 39 سال ہو گئے مجھے. جی. آئے گا تو پہلے بتائے گا مسئلہ کیا ہے, اور پھر بتائے گا اس کا حل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. خان صاحب یہ فرمائیے گا, اکثر یہ ایک بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ یہ جو رائج نظام ہے نا, سیاسی نظام, جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ منتخب ہوتے ہیں, یہ سارا پولیٹیکل پروسیس, یا جس کو ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے خان صاحب, آپ کی کیا اس کے اوپر آئے؟ سب کچھ ہے یہ سب. اس کے ہر چیز کے جو تانے مجھے آتے ہیں وہیں جاتے ہیں کہ ہم نے دراصل بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہم بالکل بے بہرا ہیں. سب آدمی جو ہیں وہ خاموش ہیں, اپنے اپنے کام نہیں کر رہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوئی موومنٹ نہیں بنانے پائے. ہم اگر پچھلی باتوں میں پڑے رہیں گے ٹھیک ہے, اگر عدلیہ کا نظام اگر عدل ہو جائے اور سب لوگ اپنی اپنے کام کی جو ذمہ داری ہے وہ کام اپنے اپنے کریں, دوسروں کاموں میں دخل نہیں دیں, اور جو بھی اپنا ہے انڈسٹری والا آدمی ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کی تعلیم کے لیے, یہ ڈاکٹرس ہیں, یہ سب بیٹھ کے ڈاکٹرس ایک جگہ بیٹھ جائیں, اپنی ہیلتھ ٹھیک کریں. ایجوکیشنسٹ جو ہیں آپ کے وائس چانسلر وغیرہ سارے, اسے ایک جگہ بیٹھ جائیں, اپنی پالیسی بنا کے دیں. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ کہ جب پورے پاکستان کے وائس چانسلر جو کہ بالکل بڈھے ہو چکے ہیں وہ بھی ہیں, وہ سب پارٹ پر لیں گے, ایک بنا کے دیں گے پالیسی, اس کو اپروو کریں. تمام ڈاکٹرز بیٹھ کے بنا کے دیں گے,
WHO کی گائیڈ لائن موجود ہیں, NIH کی گائیڈ لائن موجود ہیں, تاکہ ہیلتھ پالیسی بن جائے. تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. میں تو کہہ رہا ہوں آج شروع کر دیں, اس میں کچھ خرچہ نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. خان صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے صبح کے وقت ہمیں وقت دیا, اور یقیناً سوالات تو ایسے تھے جیسے بھی خان صاحب بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس کے جواب تلاش کرنا اس وقت ضروری ہے. بہت سارے معاملات کی آپ نے نشاندہی کی ہے اور ہمیشہ سے کرتے ہیں. آگے چل کے بھی انشاءاللہ ان معاملات پر گفتگو کریں گے. کہا جا رہا ہے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو یہ سیگمنٹ جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.